वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूज़, हम पहले कहते थे कि जी सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, और आजकल हम कहते हैं कि जनाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर भी जो है उसका आगाज़ हो चुका है। और हम सब चैट जीपीटी तो अब बड़ा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करने लग गए हैं, लेकिन जनाब चैट जीपीटी के बारे में कहा जाता है कि इट्स जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये बिल्कुल एक छोटी सी चीज़ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत वास्ट है और लोग इससे बहुत बहुत फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और जिन लोगों को अपनी फील्ड में महारत नहीं हासिल, मतलब लाइक प्रॉपरली, या उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही से इस्तेमाल नहीं आता, आने वाले दिनों में ऐसे लोगों की नौकरियां भी ख़तरे में पड़ सकती हैं। लेकिन यही ख़तरात नहीं हैं, एक बहुत बड़ा ख़तरा जो है बरतानिया की साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने इस हवाले से ख़बरदार किया है कि जिस तरीके से, जिस तेज़ी के साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आइंदा आने वाले सालों में रैंसमवेयर के ख़तरात जो हैं वो बढ़ सकते हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे जनाब कि रैंसमवेयर बेसिकली है क्या। तो ये एक मैलवेयर है, और इससे होता क्या है कि हैकर्स जो हैं वो लोगों की मालूमात तक रसाई हासिल करते हैं, और जब उनकी पर्सनल डेटा तक एक्सेस जब वो हासिल कर लेते हैं, उसके बाद दे जस्ट स्टार्ट थ्रेटनिंग सम इंडिविजुअल के जी हमें इतना तावान दिया जाए, फिर जो है हम आपका पर्सनल डेटा जो है वो लीक नहीं करेंगे। सो आने वाले दिनों में, आने वाले दिनों नहीं एग्जैक्टली अगर हम बात करें, आने वाले कुछ सालों में इसके ख़तरात में इजाफा हो सकता है। बट येस, हम अपनी प्रिवेंशन को कैसे मेक श्योर कर सकते हैं और किस किस्म के ख़तरात जो हैं वो बढ़ सकते हैं, इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ शो में मौजूद हैं डेटा रिकवरी स्पेशलिस्ट हैं ज़िम्मी राजपूत। ज़िम्मी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो जब हम मस्नूई ज़हानत के इस्तेमाल की बात करते हैं, इसकी वजह से व्हाट आर द काइंड ऑफ थ्रेट्स दैट वी माइट फेस इन द फ्यूचर? एआई की बात हो रही थी और चैट जीपीटी की बात हो रही थी। जैसे टेक्नोलॉजी रहमत है, वहीं पे जहमत भी है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, टेक्नोलॉजी का एक सैलाब और तूफ़ान आता जा रहा है, लोग इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं कि आपने पूरी वेबसाइट बनानी है, आप जस्ट एआई को बताएं कि मुझे ये चीज़ चाहिए और वो आपको वो बना के दे देगा। आपको किसी चीज़ पे रिसर्च करनी है, वो आपको ऑथेंटिक, मैक्सिमम ऑथेंटिक और करेक्ट चीज़ें बताएगा। लेकिन वहीं पे ऑन द अदर हैंड आप ये देखें कि दो चीज़ों का यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा कि एक रानसमवेयर और एक रानसम। सबसे पहले तो एआई रानसम आलमी सतह पर, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, कि लोगों से तावान किस तरह एआई के ज़रिए निकलवाया जा रहा है। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें एक स्पेसिफिक किस्म का कोड बनाया जाता है और उसको हम वर्चुअल रोबोट का नाम दे सकते हैं। यानी कि मैंने एक कोड बनाया कि कोई भी यूज़र मेरे प्लेटफॉर्म पे आए, वो यहाँ क्लिक करे तो ये हो, ये लिखे तो ये जवाब जाए, ये क्वेश्चन पूछे तो ये उसको आंसर मिले। वहीं पे आप किसी की भी आवाज़ को क्लोन कर सकते हैं। यानी कि अब मैं यहाँ पे बैठा बात कर रहा हूँ तो कोई भी स्पेशलिस्ट मेरी आवाज़ का कुछ हिस्सा लेगा और उस आवाज़ को जैसे वो चाहे वैसे ढाल के वो मेरे घर वालों को अगर कॉल करता है और वो कहता है कि हमने आपका बंदा या आपका बच्चा अगवा कर लिया, और यकीनन बहुत सारे जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके साथ ये हुआ होगा, उनको कॉल आई होगी, और वो लोग क्या करते हैं कि आवाज़ को क्लोन करते हैं। फिर इसी तरह से इतनी परफेक्शन के साथ आप किसी की भी वीडियो को डी फेक बना सकते हैं कि कोई आम शख्स उसको पहचान ही नहीं सकता। तो फिर क्या होता है कि जो अगर किसी को कोई कॉल जाती है या फिर थ्रेड किया जाता है तो वो डर के मारे उनको रानसम दे देता है। अब दूसरी चीज़ जो हमारी फील्ड में, यानी कि डाटा प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें, चूँकि एआई सारी है ही डाटा बेस्ड, तो वो कहीं ना कहीं से तो डाटा ले रही है ना, और जितना उसके पास डाटा है, चैट जीपीटी जो बोट्स हैं बेसिकली वो उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी फील्ड में ख़तरा देखने में आया, वो कोई भी सरकारी इदारा हो, गैर सरकारी इदारा हो, कोई तालीमी इदारा हो, हर इदारा इस चीज़ से गुजरा है कि आपके सिस्टम में एक वायरस आ जाता है जिसको रैंसमवेयर कहते हैं, जो मेलवेयर की एक किस्म है, इंटरनेट के थ्रू वो आ जाता है। रैंसमवेयर इज बेसिकली अ वायरस, दैट्स इट। उसको आप वायरस कह सकते हैं, और उसकी जो फैमिलीज़ हैं वो स्टॉप रैंसमवेयर, मैसोडॉस, और उसमें सैकड़ों किस्म की फैमिलीज़ आ जाती हैं।
وہ کیا کرتا ہے کہ آپ نے ڈاؤن لوڈ مینیجر ڈاؤن لوڈ کیا تو وہ اس کے ساتھ لگ کے آ گیا, آپ نے کوئی مائکروسافٹ آفس ڈاؤن لوڈ کیا تو وہ اس کے ساتھ لگ کے آ گیا. اب جیسے ہی آپ اس کو انسٹال کرتے ہیں تو وہ آپ کے سسٹم میں آ جاتا ہے, اور سارے ڈیٹا کی جو فارم ہے, جیسے آڈیو فارم .mp3 ہوتی ہے, ویڈیو فارم .mp4 ہوتی ہے, اور تصویروں کو ہم .jpg بولتے ہیں, تو وہ اس کی فارم چینج کر دیتا ہے. وہ ڈاٹ کے آگے والی جو ایکسٹینشن ہے وہ اپنی لگا دیتا ہے. اب یہاں پہ ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اب تو 2024 ہے, اور اتنا جدید چیزیں ہونے کے باوجود آپریٹنگ سسٹم جہاں پہ جو میل ویئر پکڑنے والے سافٹ ویئرز ہیں جن کو ہم اینٹی وائرس بولتے ہیں یا پھر ڈیفینڈر بولتے ہیں, تو پھر رانسم ویئر کیسے سسٹم میں آ سکتا ہے. ایک ادارہ تھا, میں کیس اسٹڈی شیئر کرتا ہوں چھوٹی سی, کہ ایک ادارہ تھا, انہوں نے اپنے ایکسل پہ کام کیا, وہ پچھلے تقریباً 12 سال کا کام تھا, اور وہ فائنل ایکسل شیٹ تھی. تو اس ایکسل شیٹ میں کچھ چھوٹا سا میکرو لگ گیا. اب جب وہ شیٹ آگے گئی, جس سسٹم نے اس شیٹ کو اوپن کیا تو اس میں وہ میکرو ڈاؤن لوڈ ہو گیا. اس نے اس ڈیفینڈر کو, اینٹی وائرس کو بائی پاس کیا اور اس سسٹمز کا پورا ڈیٹا انکرپٹ کر دیا. تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ انہوں نے اس فائل کو کنورٹ کرنے کے لیے PDF میں یا کسی بھی فارم میں کسی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا تھا, اور اس ویب سائٹ نے چپکے سے سیکنڈز کے اندر اس کے اندر میکرو لگا دیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہوا, اور اتنا جو AI ہے اس کا نقصان ڈیٹا پروٹیکشن میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اچھا دیکھیں, اور پھر آنے والے دنوں میں یہ چیزیں جو ہیں ہم زیادہ پریولنٹ دیکھیں گے. what we have to do, what we need to do. ابھی سے ہی یہ چیزیں خطرناک ہونا شروع ہو گئی ہیں. یہاں پہ یہ بات کرنے کا مقصد لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے, لیکن ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو اگر آپ کو کسی کی کوئی بھی ویڈیو آتی ہے, اور ہم پچھلے کو 10-12 سال سے گزرتے ہیں کہ کوئی بھی پولیٹیشین ہو, کوئی بھی سلیبریٹی ہو, اس کی کوئی نہ کوئی ویڈیو وائرل ہوئی ہوتی ہے, اور بہت ساری جو سلیبریٹیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ نہیں یہ ویڈیو ہماری نہیں ہے, یہ تو ڈبڈ ویڈیو ہے. اور اگر وہ ڈبڈ بھی ہے لیکن ایک شخص کا پورا کیریئر خراب ہو جاتا ہے, اور پوری زندگی تباہ ہوتی ہے, اور ٹرولنگ سٹارٹ ہونے لگ جاتی ہے. مینٹل سٹریس اور پریشر جو ہوتا ہے دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ, وہ بھی لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. اب یہاں پہ کرنا کیا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی اس طرح کی کوئی ویڈیو آ رہی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کی موومنٹ کو دیکھ لینا ہے. اب میں یہاں پہ اگر موو کر رہا ہوں کیمرہ کے آگے تو میری موومنٹ میں لیگ نہیں ہے. ہو سکتا ہے ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے آ جائے, لیکن لیگ نہیں ہے, کتنا کا آ سکتا ہے. تو جو ڈیپ فیک سے بنائی گئی ویڈیوز ہیں ان کا جو فیس بولنے کا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ورڈنگ, وہ اس میں لیگ آتا ہے. ایک تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی ہے. پھر اب میٹا نے ایک فیچر انٹروڈیوس کروایا کہ جب بھی آپ کوئی فیک ویڈیو یا فیک انفارمیشن یا فالس انفارمیشن اس پہ اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ ریئلٹی چیک ایک پلیٹ فارم ہے, وہ اس کو فوری طور پر رد کر دیتا ہے. تو آپ نے گوگل پہ جا کے بھی اس کو دیکھ لینا ہے, ریئلٹی چیک پلیٹ فارمز کو دیکھ لینا ہے. تیسری چیز, اب آپ کے کمپیوٹرز پہ آ جاتے ہیں. شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس کے پاس آج کے دور میں موبائل فون یا کمپیوٹر لیپ ٹاپ نہ ہو, تو اپنے کمپیوٹر میں جو لوگ پرانے آپریٹنگ سسٹمز کا یوز کر رہے ہیں وہ اس چیز کو میک شیور کریں کہ وہ جدید آپریٹنگ سسٹم پہ آئیں. تو یہ 2024 ہے, 2007 نہیں ہے. تو سب سے زیادہ جو رانسم ویئر کے اٹیک ہوتے ہیں, میل ویئر کے, یا پھر آپ کا ڈیٹا لیک ہوتا ہے, وہ ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. سب سے اہم چیز یہاں پہ یہ ہے کہ کبھی بھی آپ لوگوں کے پاس کوئی انفارمیشن آتی ہے تو جھٹ سے میٹا پہ یا پھر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ شیئر نہیں کر دینی, پہلے اس چیز کو دیکھ لینا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, اور انہی طریقوں سے جو ہے وہ ہم ان کے خطرات سے جو ہیں وہ بچ سکتے ہیں. لیکن یہ جو آپ آنے والے سالوں میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے اس کو اس تک ایکسیس حاصل کی جائے گی, پھر لوگوں کو مطلب تھریٹ کیا جائے گا کہ ہمیں تاوان دیں, ان چیزوں کو کیسے ایوائڈ کیا جا سکتا ہے, اور تب ان کا توڑ کس طرح سے ممکن ہوگا؟ مجھے ایک صحافی کی ایک بات یاد آئی کہ ہر بری چیز خبر نہیں ہوتی, تو اسی لیے اتنا فون یوز کریں جتنی آپ کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ان دونوں باتوں کو میں اب ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ہم نے کس چیز پر جانا ہے؟ اب کوئی جان کے تو نہیں نا ایسے کام کرتا. آپ موبائل فون لیتے ہیں اور موبائل فون میں آپ کتنی ایکسیس دے دیتے ہیں اس موبائل فون کی ان پلیٹ فارمز کو جو آپ فری آف کاسٹ یوز کر رہے ہیں.
آپ کوئی بھی پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں تو وہ آپ سے پیسے نہیں لیتے، لیکن بدلے میں وہ کیا لے رہے ہیں؟ آپ کی انفارمیشن، آپ کا ڈیٹا. بالکل آپ کا ڈیٹا لے رہے ہیں. اور پھر پچھلے دنوں ابھی جو ریسنٹلی مارننگ شو کیا تھا اس میں واٹس ایپ جی بی کا ذکر تھا، تو دوبارہ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ جو جی بی واٹس ایپ ہے، اب ایک اوریجنل واٹس ایپ ہے، ایک جی بی واٹس ایپ ہے. لوگ اپنا لاسٹ سین ہائڈ کرنے کے لیے، اسٹیٹس ہائڈ کرنے کے لیے، اور اس میں بلٹ ان فیچرز ایڈ آنز ہوتے ہیں، ان کو انجوائے کرنے کے لیے جی بی واٹس ایپ انسٹال کرتے ہیں، یا رنگ برنگے جو مارکیٹ میں واٹس ایپ ہیں. اور سارا ڈیٹا پہلے وہ واٹس ایپ جی بی واٹس ایپ کے یا اس فیک واٹس ایپ کے سرور پہ جاتا ہے اور بعد میں وہ اگلے کو ملتا ہے. تو ہوا کچھ یوں کہ یہ تقریباً 4-5 ماہ پہلے کی بات ہے کہ ہزاروں پاکستانیوں کا واٹس ایپ کا ڈیٹا ڈارک ویب پہ سیل کے لیے موجود تھا. تو یہاں پہ غلطی تو یوزر کے اینڈ پہ آ رہی ہے نا، کہ وہ ہمیشہ اس سے بچنے کے لیے اوریجنل ایپس کا استعمال کرے. تھرڈ پارٹی ایپ سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے، اور جو ایپس آپ نے انسٹال کرنی ہے وہ گوگل کی سائٹ سے کسی سے نہیں کرنی، وہ آپ نے پلے اسٹور یا ایپ اسٹور سے کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اس طریقے سے جو ہے وہ ہم اس قسم کے اسکیم سے اور اس قسم کے جو خطرات ہیں ان کو ایوائڈ کر سکتے ہیں، ان سے بچ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ذمی راجپوت، ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ویئرز ابھی ایک بریک، واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز آج کل کے اس دور میں ہمیں ایک مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے. اور وہ مسئلہ ہمیں کیوں فیس کرنا پڑتا ہے؟ اس لیے بیکاز ہم سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. ہر وقت اپنی پکچرز جو ہیں، اپنی مطلب اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر لگا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پر نہ بھی صحیح، آپس میں ہی ہم بیٹھ کے اپنی جو پرسنل انفارمیشن یا جو باتیں کسی کو نہیں بتانی چاہیے وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نارملی بھی کوئی بات شیئر کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ دوسرے بندے کی کیا انٹینشن ہے، اور ہمیں نظر بد کے خطرات جو ہیں وہ ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کو نظر لگ بھی جاتی ہے، اور آبویسلی نظر کے حوالے سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ یہ اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا سکتی ہے، یعنی اتنے زیادہ اس کے خطرات ہیں. سو آبویسلی ایول آئی اینٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں، سو دس از فار شیور. اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بیماریاں فیس کرنی پڑتی ہیں، بریک اپس فیس کرنے پڑتے ہیں. کوئی بہت بڑا زندگی میں لاس ہو سکتا ہے، فائنینشیل لاس ہو سکتا ہے، بزنس میں لاس ہو سکتا ہے. بٹ ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات اپنی نظر بھی انسان کو لگ جاتی ہے. آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، آپ خود کو بہت اچھے لگ رہے ہیں، آپ کی اپنی نظر بھی آپ کو لگ سکتی ہے، آپ کی نظر آپ کے بچے کو بھی لگ سکتی ہے. سو یس، ہم ایول آئی اینٹی کو ایوائڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن کے ذریعے اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ مختلف صورتوں کے ذریعے اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا کیا ریمیڈیز ہم اپنا سکتے ہیں؟ اس پر آج ہم بات کریں گے. میرے ساتھ شو میں موجود ہیں اعجاز خان صاحب، جو کہ اورا اسپیشلسٹ ہیں. اعجاز صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس آفٹر سچ اے لانگ ٹائم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا، جب ہم ایول آئی کی بات کرتے ہیں، نظر بد کی بات کرتے ہیں، سو نارملی تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ جی جو لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں، جو لوگ ہمارے بارے میں اچھا نہیں کرتے، ان کی نظر لگتی ہے. بٹ میرا خیال ہے نظر آپ کو کسی کی بھی لگ سکتی ہے جو آپ کا ویل وشر بھی ہو. اور کیا نظر ہمیں خود کی بھی لگ سکتی ہے؟ دیکھیں جی، اس پہ بڑا کام کر رہا ہوں میں. ہمارے معاشرے میں وہ لوگ تو سب کو پتہ ہے جن کی نظر لگ جاتی ہے، مطلب نیگیٹو انرجی ہے. آپ جس کے اوپر بھی تھرو کریں گے اس کو کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹ ہوگا. کسی کے اوپر تیزاب پھینکتے ہیں آپ، کسی کے اوپر کوئی بھی ایسڈ پھینکتے ہیں، کوئی گرم چیز پھینکتے ہیں، تو اس کے ساتھ ظاہری بات ہے اس کو پرابلم ہوگی. مگر ہمارے معاشرے میں بہت ایسے لوگ ہیں جن کی نظر سب کو لگتی ہے، سوائے اپنے بچوں کے، کیونکہ بچے آپ کے اپنی ڈی این اے کے ایکسٹینشن ہوتے ہیں. تو جب تک ان کا اورا نہیں بنتا تو وہ لوگ، ان کو پتہ بھی ہے کہ ہماری نظر لگ رہی ہے معاشرے میں، ہماری بہن بھائیوں کو لگ رہی ہے، ہمارے دوستوں کو لگ رہی ہے، اور وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ وہ اگر کسی سے بات کریں گے، یا وہ نہ وہ کسی سائیکیٹرسٹ سے بات کر سکتے ہیں، نہ کسی سائیکالوجسٹ سے بات کر سکتے ہیں، نہ کسی اور سے، کیونکہ ہمارا معاشرہ تو ان کو ابینڈن کر دے گا. تو ان کے لیے ایک الگ سے ورکشاپ ایک ہو گئی اور ایک ہونے والی ہے کہ ان کو، کیونکہ آپ نے جیسے فرمایا کہ نظر اپنی بھی لگتی ہے، ان کو لگتی ہے اپنی نظر. کیونکہ دیکھیں، آپ کی اگر آپ کے اندر ایک نیگیٹو اینٹی جمع ہو گئی ہے، آپ نے بہت ساری چیزیں اندر ڈال دی ہیں اور آپ کو اس کا کینوس نہیں مل رہا کہ کہاں پہ آپ اس کو ڈرا کریں، تو وہ کہیں نہ کہیں تو نکلنا. تو آپ کی آنکھیں ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے آپ سارا کچھ باہر نکال لیتے ہیں، اور وہ جہاں پہ بھی وہ انرجی جائے گی اس کو ڈیمیج ضرور کرے گی. مگر آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں ہزاروں ایسے کیسز آتے ہیں. اچھا، ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں یہ بلیک میجک اینٹی ہے بہت زیادہ.
میں نے کوئی تقریباً اس ٹور میں کوئی 300 کے قریب سے یا زیادہ لوگ دیکھے ہوں گے. ان میں سے 3 یا 4 لوگ ایسے ہیں جن پہ بلیک میجک اینٹی ہے, وہ چلے میں نے مان لیا, مگر 85% لوگوں کے اوپر ایول ہے, نظر بد ہے. اچھا, نظر بد جب آپ کو لگتا ہے تو آپ کو یہ جو ہمارے ایجوکیٹڈ ایک طبقہ ہے وہ اس کو نہیں مانتا, مگر اگر آپ 7000 یا 3000 BC بھی چلے جائیں پیچھے, بیفور کرائسٹ, تو وہاں سے یہ نظر چل رہی ہے, وہاں سے ان کے لیے ایلیمنٹس ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر آقا کریم نے تو بارہا اس کا ذکر کیا, آپ نے بھی ذکر کیا, یہ بھی ان کی ایک حدیث ہے کہ بری نظر جو ہے نا ایک خوبصورت اونٹ کو ہانڈیا میں پہنچا دیتی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری عمر کے زمانے میں جو آخری وقت آئے گا تو زیادہ جو موتیں ہوں گی وہ نظر بد سے ہوں گی. ٹھیک ہے, تو نظر بد تو ایک ایسا فینامنا, جیلسی تو ہر کسی کو ہے. جب دیکھیں رما آپ اللہ سے دور جائیں گے نا تو سپیس کریٹ ہوگا, اور اس سپیس پہ خرافات ہی بھریں گے. مطلب اللہ سے, اللہ نور السماوات والارض ہے نا, تو جیسے جیسے آپ اس نور کے قریب ہوتے ہیں نا تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا, مگر جیسے جیسے آپ اللہ سے دوری اختیار کریں گے نا تو آپ کے ساتھ ایسی چیزیں ہوں گی جو شاید جس کو آپ صحیح طرح سے ڈسکس بھی نہ کر سکے, بتا بھی نہ سکے, آپ کو سمجھ بھی نہ آئے, اور ایسے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. تو اگر آپ پازیٹیو ہیں, اگر آپ پازیٹیو سوچتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں تو آپ اچھے لگیں گے نا. آپ اچھے لگتے ہیں, آپ بات اچھی کرتے ہیں, آپ کوئی کسی کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے, کسی کی ہائٹ اچھی ہے, کسی کی بلڈ اچھی ہے, تو ظاہری بات ہے جو لوگ نہیں کر پاتے وہ ان کو اس نظر سے دیکھیں گے. تو یس, اگر آپ کا اورا اسٹرانگ نہیں ہے اور یا آپ مینٹلی طور پہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہے, آپ کی شیلڈ اراؤنڈ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, آپ کو اپنا آپ ببل کرنا نہیں آتا, تو پھر آپ کو نظر لگے گی. اچھا دیکھیں, جب کسی بھی انسان کو نظر لگتی ہے تو اس کا لاس ہوتا ہے. وہ لاس ہیلتھ کی صورت میں ہو سکتا ہے, فائنینسز کی صورت میں ہو سکتا ہے, رشتہ کسی کا خراب ہو سکتا ہے, بچہ بیمار ہو سکتا ہے, جہاں پر بھی نظر لگی ہے. ہمیں معلوم کیسے ہو کہ نظر لگی ہے؟ اب ہم فرق کیسے کریں کہ یہ بلیک میجک ہو سکتا ہے, یہ نظر ہو سکتی ہے, یہ اللہ کی کوئی آزمائش ہو سکتی ہے؟ ہاؤ وی کین ڈفرینشیٹ بٹوین آل آف دیز تھری اور جتنی بھی یہ چیزیں؟ دیکھیں, پہلے تو ایک بات سمجھ لیں, میرا اللہ تعالیٰ ماں ہے. وہ کیا جو بیٹھا ہے کہ میں 70 ماں سے زیادہ محبت کرتا ہوں, جو مجھ پہ گمان کرو کہ میں وہ بن جاؤں گا. وہ جو آزمائشیں آئی ہیں ہمارے انبیاء پہ, وہ یا جو نیک لوگ ہیں, وہ اس لیے آئی ہیں کہ اگر ہمارے جیسے لوگوں کو وہ پریشانی آ جائے تو ہم ان کو فیس کیسے کریں, ان کا طریقہ. جیسے حضرت یونس علیہ السلام اگر مچھلی کے پیٹ میں ہے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں گے تو باہر نکل آئیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کی اپنی دعا ہے, وہ ان کو یہ مشکلات اس لیے ڈالی گئی کہ اگر ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو ہم کیسے اسے نکلیں. مگر ایک بات بتاؤں, آپ کی 90% جو چیزیں جس کو ہم آزمائش سمجھتے ہیں یا جس کو ہم اللہ کی طرف سے امتحان سمجھتے ہیں, کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بڑا نیک بندہ سمجھتے ہیں اور اس آزمائش میں بیٹھ جاتے ہیں کہ بس یہ تو میں بڑا نیک آدمی ہوں اور مجھ پہ آزمائش آئی ہے. وہ ہماری اپنا کرما, اپنے اعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو اس سے ذرا اس کو کلیئر کر لے کہ میرا اللہ تعالیٰ کی حریف نہیں آپ اس کی سب سے بہترین. اور ہو سکتا ہے کہ لانگر رن میں ابھی کی آزمائش یا ابھی کی پرابلم ہمارے کسی بلیسنگ میں کنورٹ ہو جائے. دیکھیں, ماں ہمیشہ بچے ہوتے ہیں نا تو ہوم ورک کراتی ہے, کسی کو آئس کریم دے کے کراتی ہے, کسی کو پیار دے کے, جو بچہ نہیں مانتا اس کو ڈانٹ کے بھی کراتی ہے, اس کا کام تو پڑھانا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاشرے میں رکھنا اور معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے کی توفیق بھی دینی ہے. تو کہیں نہ کہیں ہمیں سے کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے یا ہمارے اپنے ذات میں کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ پھر ہمیں پڑھاتا ہے اپنی طریقے سے. میرا اللہ وہ بڑا غفور ہے, ٹریک پہ لاتا ہے. دیکھیں, آپ کے پاس ایک رول ماڈل دے دیا نا اس نے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا نا, آپ کو اپنے بیسٹ دے دیا. آپ کو اللہ بیسٹ ہے تو اس نے اپنا بیسٹ دے دیا. آپ جتنے ان کو کاپی کریں گے نا اتنی آپ کے بقا کے راستے کھلتے جائیں گے. جہاں پہ نظر کا سوال ہوتا ہے, دیکھیں یہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں, اس کو مت سمجھتے ہیں, بڑے سے لوگ ہیں. مگر اگر آپ یورپ چلے جائیں, میں تو آتا جاتا ہوں, رہتا بھی ادھر ہوں, تو وہاں پہ ایسی کلاسز ہوتی ہیں بچنے کی, وہاں پہ کی کورسز ہیں. اچھا, یہی میں, کیونکہ ہمارے پاس آخری 4 منٹ ہے, میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہی تھی کہ ہاؤ وی کین ایوائڈ اٹ, ہاؤ وی کین ایکچولی پریونٹ اٹ, ہم بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں نظر بد سے؟ دیکھیں, اگر آپ بار بار شکایت کرتے ہیں نا, یہ بڑا ضروری بات ہے, اگر آپ بار بار شکایت کرتے ہیں, کمپلین کرتے ہیں, تو آپ کی باڈی کے اندر ایک ایسی نیگیٹو انرجی کریٹ ہوتی ہے جو آپ کی شیلڈ کو, اورا کہہ لیں, شیلڈ کہہ لیں, ببل کہہ لیں, کسی بھی حوالے سے نیگیٹو, کہ یہ دیکھیں یہ نہیں اچھا, وہ نہیں اچھا, مجھے یہ نہیں ملا, اس کو یہ ملا, فلاں کے پاس یہ ہے, میرے پاس کیوں نہیں, میں اس سے اچھا ہوں مگر یہ نہیں ہوا, مجھے لوگ اکنالج نہیں کر رہے, آپ کمپلین کرتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے اندر نیگیٹو انرجی, آپ صرف گریٹیٹیوڈ کے اس طرح لیول پہ اپنے آپ کو لے آئے نا, کہ مثال کے طور پہ یہ کپ میرے سامنے پڑا ہوا, تو میں یہ سوچوں یہ ہوگی کہاں پہ,
یہ بنی کہاں پہ, یہ پیک کہاں پہ, میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہ دے دی ہے, یا اللہ تیرا بہت شکر ہے. میں آدھا گھنٹہ تو اس چائے کے کپ کا شکریہ ادا کرتا رہا ہوں. جیسے جیسے آپ گریٹیٹیوڈ کے قریب جاتے ہیں نا تو آپ کا اورا اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے اور نظر یا بلیکنگ کم ہو جاتی ہے. اچھا یہ ایک چیز ہے, کمپلین نہ کریں گریٹیٹیوڈ کی طرف. دوسرا نیچر سے اپنے آپ کو باندھیں. جتنا آپ اپنے آپ کو زیادہ ڈیٹاکس کریں گے نا نیگیٹو تھاٹ سے, اتنا ہی آپ کو نظر کم لگے گی. مگر اگر لگ جائے تو اس کے لیے چارکول پڑھ لیں. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ سورہ کوثر کی اتنی اسٹرانگ میگنیٹک فیلڈ ہے, اتنی اسٹرانگ کہ اگر صبح آپ اٹھ کے 5 دفعہ پڑھ لیا کریں. یہ تو مسلمان بہن بھائیوں کے لیے, باقی مکتب فکر بھی ہے. اگر آپ صبح اٹھ کے 5 دفعہ پڑھ لیا کریں اور آپ اس کو اپنے آپ کو ببل کر لینا, تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے نا اس فیلڈ کو میگنیٹک سورہ کوثر جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پریونٹ کرنا چاہتے ہیں خود کو نظر بد سے, سو روزانہ صبح اٹھ کے سورہ کوثر جو ہے وہ پڑھ لی جائے اپنے 5 دفعہ اور اپنے اوپر پھونک لی جائے, سو آپ کو نظر جو ہے وہ نہیں لگتی اور آپ کا اورا بھی جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. اچھا جو نان مسلمز ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے انگریزوں کو یا دوسرے لوگوں کو تو نظر لگتی نہیں, بہت زیادہ لگتی ہے. ڈو دے بلیو؟ دے اسٹرانگلی بلیو مور دین یو. ان کے پاس تو کورس ہوتے تھے پہلے, اور جن کی نظر لگاتے تھے وہ پروفیشنلز ہوتے تھے لوگ. اس پہ کئی دفعہ پروگرام میں کہہ بھی چکا ہوں. اور جب وہ ان کو کوٹ لے کے آتے تھے تو ان کو الٹا چلاتے تھے. یہ تو ابھی آپ چلے جائیں, بڑی یونیورسٹیز ہیں, بڑی اپنا یہ جو اسپریچول ہیلنگ کی یونیورسٹیز ہیں, تو ایول آئی کے بارے میں آپ کو کورس کراتے ہیں, آپ کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں سائنس ہے نا, اس کی جو چیز آپ کسی کو کلیئر نہیں کر سکتے. نظر کیا ہے, اگر آپ میرے بارے میں نیگیٹو سوچیں گی تو کیمیکل جنریٹ کریں گی. پہلے حسد میں آئیں گی, آپ زیادہ سوچیں گی تو آپ بغض میں آئیں گی, جب آپ کینے میں آئیں گی مجھے نقصان دینے کے لیے, تو جب آپ مجھے ملیں گی تو وہ ساری میں آپ کو آنکھوں کے ذریعے وہ ڈراپ کر دوں گا نا آپ کے اوپر وہ سارا کیمیکل, تو آپ کو نقصان ہوگا آپ کی پوری آپ کا اورے کے اوپر. اور وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کی فائنانس کے کلر اڑ سکتے ہیں. اور نیچرلی ہماری جو بہنیں ان کی جو بندشیں ہو جاتی ہیں, تو کیا ہوتا ہے جب لوگ آتے ہیں تو ان کی انرجی ان کو فیسنیٹ نہیں کرتی. اصل میں تو انرجی ٹو انرجی ہم ملتے ہیں نا, آپس میں انٹریکشن کرتے ہیں, تو ہماری تو ان کی وہ دیکھنے میں بڑی اچھی ہوتی ہے, مگر ان کی انرجی ان کو فیسنیٹ نہیں کرتی, تو لوگ پھر ان سے بھاگتے ہیں. تو اس کا کیور بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے میں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ایک آخری چیز کہ اگر کوئی نظر بد سے گزر رہا ہو, اس کو یہ ڈاؤٹ ہو اپنے پہ, یا ویسے ہی اس کو کسی نے کہہ بھی دیا ہو, یا مطلب آپ جیسے لوگ ڈائگنوسس بھی کر لیتے ہیں کہ یہ نظر بد ہے, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جن کو نظر دیکھیں پہلے تو جن کو نظر لگی ہوئی, جن کو نظر لگی ہوئی ہے نا, اگر خواتین ہیں تو ان کے بال گریں گے. جس طرح میں نے آتے آج آپ کو کہہ دیا کہ آپ کے اورے میں یہ چیزیں چینج ہے آج نا, بالکل جی, تو خواتین کے بال گریں گے, وہ لیتھارجک فیل کریں گے, شولڈرز میں ان کا ہوگا تکلیف, ان کو خارش ہوگی, ان کو جمائیاں بہت زیادہ آئیں گی, کام کرنے میں دل نہیں لگے گا, لوگ ان سے اریٹیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے, وہ لوگوں سے اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, جسم پہ نیلے یا بلیک نشان بنتے ہیں. یہ تو ایک بڑی کامن سی چیز ہے. لیکن اب لگ گئی نظر, لگ گئی نا, اب اس کا توڑ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ہر وہ عبادت جس پہ کوئی تیسرے بندے کی بھلائی ہو نا وہ ہو جائے, آپ صدقہ دے دیں. آپ 5 بندوں کا اللہ تعالیٰ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے آپ کو آپ کے حضور یا آپ کے دربار میں پیش کرتی ہوں, مجھے یہ پرابلم ہے. جب بھی آپ کسی تیسرے بندے کا فائدہ کریں گے نا, وہ عبادت سب سے بہتر ہے. آپ بجائے مرچیں وارنے کے کسی کو کوئی فائدہ نہیں, آپ کوئی 2 بندوں کو کھانا کھلا دیں, آپ چڑیوں کو دانہ ڈال دیں, آپ کیڑوں کو کھانا ڈال دیں, آپ جانوروں کو چارہ کھلا دیں, مگر اس نیت سے. اور اس کے بعد آپ کی 4 کولیں آپ پڑھ لیں, بڑی اسی طرح آپ سورہ کوثر پڑھ لیں. اور اگر نہیں اترے تو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں آپ کی توسط سے, اگر آپ نے اپنے فجر کے وقت اپنے وضو کے پانی سے نہا لیا, مطلب اس میں سے کوئی ایڈ کر کے اس سے نہا لیا اس نیت سے, تو یقین کریں وہ آپ کی نظر ہو, آپ کا جادو ہو, کوئی ڈس آرڈر ہو, میرا اللہ تعالیٰ دوبارہ یہ آخری والی چیز بتا دیں, نہانا کیسے ہے؟ آپ اپنے فجر سے جو پانی لیتے ہیں نا, فجر کی نماز کی جو پانی لیتے ہیں نا, اس کو لے کے اس سے نہا لیں, تھوڑا سا اس میں سے پانی لے کے اس پانی کو مکس کر کے اس سے نہا لیں, اور پھر آپ کی نظر اسی وقت. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو آپ نے ہمارے ساتھ ونڈرفل جو چیزیں ہیں وہ شیئر کی آج کے اس سیگمنٹ میں, کہ ہم سب پریونشن کیسے کر سکتے ہیں فرام ایول آئی, یا اگر آپ گزر رہے ہوں اس فیز سے سو پھر اپنے آپ کو ٹریٹ کیسے کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ اعجاز خان صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ویورز اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, آپ سے ملاقات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز آپ سب کا آج کا دن جو ہے یہ کیسا رہنے والا ہے, یہ شیئر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایسٹرولوجر عمران علی صاحب شو میں موجود ہیں. عمران صاحب تھینک یو سو مچ ونس اگین فار بینگ ود اس,
कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? आज तो मैं वैसे ही खुश हूँ क्योंकि आज मेरे लिए ये जेम स्टोन आया, ओपल। वैसे लोगों को भी पता होना चाहिए कि ओपल जो है ये जेम स्टोन, इसके पहनने के क्या फ़ायदे होते हैं? जैम स्टोन, कोई भी जैम स्टोन आप जैसे हम अपना लिबास अपने जिस्म के मुताबिक पहनते हैं, इसी तरह जैम स्टोन आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपको पहनना चाहिए। जैम स्टोन का बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव असरात हैं। वो आपके खाने से भी होते हैं कि आपको कुछ खाना सूट नहीं करता, कुछ खाना करता है। तो इस तरह जैम स्टोन आपके ऑरे से कनेक्ट होता है, आपकी बॉडी से कनेक्ट होता है, आपके थॉट प्रोसेस से कनेक्ट होकर तो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। अच्छा, जो स्पेशली अगर हम ओपल की बात करें तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं अगर कोई भी इसको पहनना चाहे, और नॉर्मली ये किन लोगों के लिए होता है? ओपल जो है वो टॉरस और लिब्रा वाले लोग पहन सकते हैं, और ओपल का सबसे जो रिलेट है वो वीनस से रिलेट है। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, जिन लोगों की शादी में प्रॉब्लम्स हैं, जिनका बिजनेस ऐसे है जो कॉस्मेटिक से है या लग्जरी आइटम से जिनका बिजनेस है, डायमंड से रिलेटेड है, ज्वेलरी से रिलेटेड है, वो ओपल को अपने पास रखें। और अगर कहीं मीटिंग में जाना है, उन्होंने कोई कारोबारी उनका कहीं कुछ कारोबार होते होते फंस रहा है, तो अगर ओपल को पहन के जाएं तो उनकी वो जो नेगेटिव रेजेज हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। और इस सब के साथ साथ जैसे मेरा कैप्रिकॉर्न है तो मैं भी पहन सकती हूँ, जी, कोई भी आपका पहन सकता है इफ इट सूट्स मी। देखें, सूट करना और ना सूट करना, मैंने इसका ताल्लुक कोई रूहानियत से और उसका ऐसा नहीं है। ये जस्ट ऐसी है जैसे मैंने पहले कहा कि आप अपना लिबास जो है हम अपनी बॉडी के मुताबिक पहनते हैं। खाना भी सूट नहीं करता, मौसम सूट नहीं करता, तो खाली जैम स्टोन पे ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप अगर अपना जैम स्टोन पहने तो वो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स 100% देता। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी उसमें प्लीज़ एक और बात करूँगा कि रियल जैम स्टोन, जैसे अगर आप खालिस दूध पिएं तो आपका स्टमक ख़राब हो जाएगा, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो जो रियल जैम स्टोन है वो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देगा, तो लोग डर जाते हैं कि ओ मैंने ओपल पहन लिया, नीलम पहन लिया। ऐसा नेगेटिव कुछ नहीं होता, उसको ज़रा संभल के, मिजाज देख के, टाइम देख के पहने तो बहुत अच्छे। ज़बरदस्त हो गया जनाब। आज हमने स्टार्ट तो करना था स्टार्स से, लेकिन हमें पहले पहले हमें कॉल्स आ गई हैं। कॉल आ गई है ना, तो हमारे साथ अहमद इस वक्त मौजूद है। उनकी कॉल लेके फिर हम स्टार्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अहमद, क्या जानना है आपको? वालेकुम सलाम। अभी मैंने जानना है कि मैंने ना गवर्नमेंट जॉब के लिए ना 2-3 बंदों को कहा, तो मेरा काम करवा देंगे कि नहीं? गवर्नमेंट जॉब के लिए अहमद ने 2-3 बंदों को क्या कहा है, क्या इनका काम वो करवा देंगे या नहीं? डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है अहमद? 2 है। क्या? 26 मार्च 2002। 26 मार्च 2002। 26 मार्च वालों के लिए ये 3 फ़रवरी के बाद आपने अगर जॉब का, आपकी नई जॉब होने वाली है, बिल्कुल पाइपलाइन में है, और आपने 2-3 बंदों को कहा तो आपको 2-3 बंदों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब। अब हम कैप्रिकॉर्न से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये मेरा स्टार है। सो कैप्रिकॉर्न का आज का दिन कैसा रहेगा? आज का दिन कैप्रिकॉर्न वालों का ये 2 दिन जो हैं और अगले 2 दिन जो हैं, कुछ ही हॉस्पिटल या मेडिसिन से रिलेटेड को काम पड़ सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपका 6th हाउस जो है वो 12th हाउस में है। तो 6th हाउस का ऑनर जब भी 12th हाउस में हो, ये दोनों जो हैं हेल्थ से रिलेटेड हैं, तो आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आप अच्छा फील नहीं कर सकते। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, थोड़ी सी एनर्जी लें, पॉजिटिव लोगों से मिलें, तो आपको बहुत सारे ये वैसे हाल आजकल हो रहा है। आपने कहा 2 दिन पहले के भी? जी जैसे हाँ, और मैं छुट्टी पर रही हूँ, मेरी तबीयत खराब हुई थी, तो अच्छा। ये तो आप सही बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी हम एक्वेरियस को डिस्कस करते हैं। एक्वेरियस वालों का आज का दिन जो है वो कैसा रहने वाला है? जी, एक्वेरियस वालों के लिए ये जो 2 दिन थे, उनके 8th हाउस में उनका 6th हाउस है, तो उनको ऑफिस, अगर वह जॉब करते हैं तो उनको ऑफिस में थोड़ा बहुत इख्तलाफी सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन अगले 2 दिन जो हैं वो उनके अच्छे होंगे। तो वो जो 2 दिन पिछले गुजरे हैं, हम रोज़मर्रा अपने अगर पिछले दिन को देखें तो उसको बेहतर कर सकते हैं। तो अगर वो उसी थॉट प्रोसेस से लेके चलेंगे कि मेरी उससे झगड़ा हुआ या मेरा इख्तलाफ हुआ, और तो फिर अगले 2 दिन नहीं अच्छे हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें क्रिएशन दिमाग दिया है, तो अगर आप उसको पॉजिटिव लेंगे तो आप अपने एनवायरनमेंट को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। फारूक हमारे साथ लाइव कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम फारूक, क्या मालूम करना है आपको? जी सामने। वालेकुम अस्सलाम, क्या जानना चाह रहे हैं? जी, मैं एक्चुअली अपने काम के हिसाब से जानना चाह रहा था। डेट ऑफ बर्थ और एग्जैक्टली बताएं क्या जानना है। मैं एक्चुअली मेरे डेट ऑफ बर्थ है 7 मार्च 1980। 7 मार्च 1980। सवाल क्या है? सवाल
سوال میں کاروبار کے لحاظ سے بڑا اسٹرگل کر رہا ہوں، ذرا اس لحاظ سے مجھے پوچھنا تھا. اسٹرگلنگ کر رہے ہیں بہت زیادہ. فاروق صاحب آپ کے کاموں میں ڈیلے بہت آتا ہے، ڈیلے رہے گا کیونکہ آپ تھوڑا سا، زیادہ نہیں کہوں گا، آپ غصہ نہ کر دیں، تھوڑا سا وہم کرتے ہیں. وہم سے کا علاج جو ہے وہ تو کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنی چیزوں کو، جو بھی چیز آپ کر رہے ہیں، جہاں بھی جا رہے ہیں، اس کو پازیٹیو اور یقین کے ساتھ جائیں گے تو پھر کام ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اسپائسز کا آج کا دن کیسا رہے گا؟ اسپائسز والوں کا 7th ہاؤس میں مون تھا، وہ ٹریول کر سکتے ہیں. ان کے لیے راہو چونکہ اسپائسز سے گزر ہے تو ان کا گھر میں اپنے بالکل اپنوں کے ساتھ، مدر کے ساتھ اختلافی سچویشن ہو سکتی ہے. مدر اگر جن لوگوں کی والدہ دور ہیں وہ والدہ کو یاد کر سکتے ہیں. اور ٹریول اور کچھ ان کو اپنے پرانے لوگ جن سے وہ ریلیشن تھے ان سے متعلق بھی ان کی یادیں جو ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں. تو اگر پازیٹیو رہیں گے تو وہ ان کو یہ 2 دن مینیج کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہمارے ساتھ اس وقت لائیو کالر ہیں سلیم. السلام علیکم سلیم، کیا جاننا ہے آپ کو؟ جی وعلیکم السلام. جی میں نے کاروبار کے بارے میں جاننا تھا. کاروبار کے بارے میں جاننا تھا. ڈیٹ آف برتھ بتا دیں. ہر ایک جو ہے وہ ٹیرو کارڈ سے نہیں چل رہا ہوتا. جی جی. 6/2/1982. 6/2/1982 کاروبار کے حوالے سے جاننا ہے. آپ کے کاروبار میں یہ جو جتنی یہ پچھلے 6 ماہ میں پرابلم آئی وہ ساری پلانٹری پوزیشن کچھ ایسی الائن ہو رہی ہے جو آپ کو پازیٹیو رسپانس دے گی. اور آپ کو جو ہم ڈیٹ آف برتھ پوچھتے ہیں، ڈیٹ آف برتھ جس دن جس ٹائم کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے سانس کے ساتھ اس کے پلانٹ کی انرجی جڑ جاتی ہے اور جتنے اسٹرالوجر ہیں وہ اسی حساب سے بتاتے ہیں. تو وہ اگر ہمارے پاس ڈیٹ آف برتھ نہیں ہوئے گی تو ہم اچھا بتا نہیں پائیں گے. اگر اچھا بعض لوگ جو ہے نا ہمارے پاس اسٹرالوجرز یا ٹیرو کارڈ ریڈرز بھی آتے ہیں، وہ کارڈز نکال کے بتا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں نارملی ان کو ڈیٹ آف برتھ کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اب لوگ بھی مجھے لگتا ہے ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈیٹ آف برتھ بتائیں یا نام کے ذریعے ہی ہو جاتا ہے. ٹیرو کارڈ سے ریلیٹڈ میں نیگیٹو بات تو نہیں ویسے بتا دوں کہ وہ ایک سکہ ہے. سکہ اوپر پھینکے کبھی آپ کی مرضی کا آ جاتا ہے، کبھی ہماری مرضی کا آ جاتا ہے. پھر اس میں کچھ پکچر ہیں، ایک علوم ہے، اس کو گورے جو ہیں بہت زیادہ اپلائی کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے سیکھنے کے لیے. لوگ سوچتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، بس وہ کہتے ہیں کہ گدڑ سنگھی کوئی آ جائے تو اس سے ہم چلیں. ایسا نہیں ہے. ٹیرو کارڈ سے بہت بہتر یہ اسٹرالوجی کا نالج، کیونکہ اس سیاروں کا علم ہے اور یہ بہت پرانا علم ہے. اچھا ٹیرو کارڈ سے ان کی ریڈنگ صحیح ہوتی ہے؟ دیکھیں میں نے بتایا کہ یہ ایک اندازہ ہے، اس میں جو مخصوص ٹائم ہے، میں بھی اسٹرالوجی میں ابھی جو بتا رہا ہوں تو یہ 2 گھنٹے کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں پلانٹ اس مخصوص پوزیشن میں رہتے ہیں. ٹیرو کارڈ والوں کو بیسک وہ جو پکچر ہے وہ اسی پلانٹ کی بتا رہی ہوتی ہے. یہ جو نیمرولوجی ہے یہ بھی اسی پلانٹ کا بتا رہی ہے. بیسک جو سب کا بیس ہے وہ پلانٹ ہیں، پھر اس سے آگے علوم جاتے ہیں. لیکن یہ ٹھیک ہوتا ہے اگر پڑھنے والا ٹھیک ہاں پڑھنے والا بالکل، مشاہدہ اگر اچھا ہے، اس کا علم اچھا ہے تو بالکل ٹھیک ہے. اور ایسے ہی ہوتا ہے اگر 3-4 ٹیرو کارڈز والے ہیں تو وہ سب کا سیم ہی آئے اگر وہ صحیح پڑھ رہے ہیں. مشاہدہ ہے، ایک کمرے میں آپ انٹر ہوئے ہیں، 2 لوگ انٹر ہوئے ہیں، دونوں کا علیحدہ علیحدہ مشاہدہ ہے، دونوں علیحدہ علیحدہ سے آبزرو کریں گے اور بتائیں گے کسی اور کو کسی اپنے انداز سے. تو اس کا فرق ہوتا ہے. علم کبھی جھوٹ نہیں بولتا. کوئی بھی علم ہو اس کا سیکھنے والا ٹھیک ہو، سکھانے والا ٹھیک ہو تو وہ غلطی نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. نوید ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم نوید، کیا جاننا ہے آپ کو؟ ڈیٹ آف برتھ بتائیے گا. میرا نام ہے محمد نوید اور 26 ستمبر ہے میری پوری ڈیٹ آف برتھ بتائیں. 26 ستمبر 1969. 1969. ہاں جی. سوال کے 26 ستمبر 1969. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے کہ میرے بارے میں بتائیں گے کیا میری نا جاب وغیرہ نہیں ہو رہی، مسئلہ بنا ہے جاب کا. کوئی پرابلمز اور چیزیں کام نہیں کر رہی. اچھا دیکھیں آپ انوائرمنٹلی جس پوزیشن میں رہتے ہیں وہاں پہ تھوڑی سی ڈارکنیس ہو. جو آپ ڈیٹ آف برتھ بتا رہے ہیں اس حساب سے آپ جس گھر میں رہتے ہیں، جس جگہ رہتے ہیں وہ جگہ تھوڑی سی ڈارک ہوئے گی. اگر آپ جاب بزنس کر رہے ہیں تو وہ بھی ذرا جگہ ڈارک ہوئے گی. اپنے انوائرمنٹ کو ذرا روشن کریں. اگر وہاں پہ ہوا کی آمد و رفت نہیں ہے تو اس کو بھی ٹھیک کریں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ چھوٹی سی ریمیڈی سے آپ کے کاروباری معاملات بھی بہت بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. جیمنائی کے بارے میں بتائیں. کوئی پوچھنا چاہ رہا ہے کہ بھئی جیمنائی والوں کا آج کا دن کیسا رہنے والا ہے؟ جیمنائی والوں نے پوچھا ہے، بڑی بات ہے کیونکہ جیمنائی والوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہے. جیمنائی والوں کیونکہ ان کو بہت سارے لوگ 1 سال میں 1 کورس کرتے ہیں، جیمنائی والے 1 سال میں 4 کورس کرتے ہیں کیونکہ ان کو ہر کام میں بہت جلدی ہوتی ہے. بہت پازیٹیو ہوتے ہیں، بہت پریکٹیکل ہوتے ہیں. کسی کی بات سننے کا ان کو ذرا تھوڑا سا ان کو سٹیمنا اگر وہ ٹھیک کر لیں تو بہت اچھا ہے ان کے لیے. سٹیمنا آپ اپنا ٹھیک کر لیں، برداشت پیدا کر لیں، پازیٹیوٹی پیدا کر لیں.
سمجھانا نہیں ہے, سمجھائیں گے تو غصہ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, حفظہ ہمارے ساتھ ہے. حفظہ کیا جاننا ہے آپ کو, کیا ڈیٹ آف برتھ ہے آپ کی؟ جی میں نے یہ جاننا ہے, میری ڈیٹ آف برتھ ہے 16 مئی 2005. ٹھیک ہے, 16 مئی. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میں بیمار رہتی ہوں اور ہیلتھ کی پرابلم رہتی ہے, مجھے سکین کی پرابلم رہتی ہے, تو یہ کب تک ٹھیک ہو جاؤں گی؟ کب تک ٹھیک ہو جائیں گی بیمار رہتی ہیں؟ کیا پرابلم کیا ہے ہیلتھ کی؟ سکن کی پرابلم رہتی ہے اور ویسے ہی بیمار رہتی ہیں. اچھا دیکھیں, آپ اگر اپنے والد صاحب کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ اگر ہیں, آپ کی ڈیٹ آف برتھ اور نام یہ بتا رہا ہے, تو ان کو بہت زیادہ آپ ڈسٹرب کر سکتی ہیں اپنی طبیعت مزاج کی وجہ سے. تو ان کی دعا لیں, وہ جو کہتے ہیں وہ ذرا آپ کی ہیلتھ کے لیے اس لیے اچھا ہے کہ آپ کا سن سائن آپ کی سکن کو ڈسٹرب کر رہا ہے, تو اس حوالے سے آپ اپنے فادر سے جتنی ہو سکتا ہے پازیٹیوٹی لیں, آپ کو بہتر رزلٹ آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب ہم کوئکلی اپنے سٹارز کو کمپلیٹ کریں گے. ایریز کے حوالے سے بتائیں, ایریز کا آج کا دن کیسا رہے؟ ایریز والے بھی یہ جو 2 دن گزرے ہیں ان کا ٹف ٹائم ہو سکتا ہے. اگر آفس میں ہیں, جاب میں ہیں, تو اختلافی سچویشن اپنے کولیگ کے ساتھ کر سکتے ہیں. کولیگس کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے, اسپیس دینی چاہیے. نیگیٹو پازیٹیو سے نکل کے اگر آپ چلتے رہیں گے تو بہت اچھا رہے گا. ایریز والوں کے لیے بھی یہ ٹائم تھوڑا سا نیکسٹ 3 فروری کے بعد بہت اچھا ٹائم آنے والا ہے. بالکل ٹھیک. ٹورس. ٹورس والے خیالی طور پہ بڑے مضبوط نہیں ہوتے. وہ 2 دن کھانے پینے کی تھاٹس میں رہتے ہیں اور 2 دن کام کی تھاٹس میں رہتے ہیں, اس لیے وہ ہمیشہ گڑبڑ میں رہتے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر. اگر وہ بالکل سیکوینس میں چلیں, پلان کر کے چلیں, تو ان کے لیے اگلے 2 دن بہت اچھے ہیں. کینسر والے تو زیادہ تر ایزمپشن میں رہتے ہیں, خیالی پلاؤ ذرا زیادہ پکاتے ہیں, اور یہ 2 دن ان کا کہیں سفر کا پلان تھا, کہیں ملنے کا پلان تھا, وہ کینسل ہو چکا ہوگا. اب اگلے 2 دن وہ کہیں ٹریول بھی کر سکتے ہیں. ٹریول جہاں کریں گے پھر تھوڑا سا ٹریول کے بعد وہ 2 دن اگلے وہاں پہ سکون سے رہ سکتے ہیں. لیو والے کے لیے یہ جو 2 دن تھے, لیکوڈ کیش کا پرابلم بھی رہا ہوگا, اس کی وجہ سے ان کا مائنڈ, ان کے ایکسپینس 12th ہاؤس 2nd ہاؤس میں ہیں, تو ان کے ہڈن ایکسپینس ہوئے ہوں گے یہ 2 دن میں. ان کو کسی ہاسپٹل میں بھی پیسے لگ سکتے ہیں ان کے. اگر وہ اگلے 2 دن پچھلی 2 دن کی جو کارکردگی ہے اس سے متاثر نہ ہو, پریشان ہو, تو اگلے 2 دن اچھے آ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. سلیم ہمارے ساتھ ہے. سلیم کیا جاننا ہے آپ کو, ڈیٹ آف برتھ بتائیے. میری 6/2/1982. 6/2/1982. کیا جاننا ہے آپ کو؟ میں نے یہ جاننا ہے کہ میں پیشے سے ایک ڈرائیور ہوں, تو میں جدھر بھی جاتا ہوں نا کام کے لیے, 2 ماہ میرے, اب تو تقریباً 1 سال سے 2 ماہ نکل رہے ہیں کہ کبھی کوئی بلوا لیتا ہے, کبھی نہیں. پرائیویٹ جاب ہے, سرکاری بھی نہیں ہے. تو آپ کیا چاہتے ہیں, کیا جاننا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے, یا میں خود جذباتی ہوں, یا اس وجہ سے میں رہ جاتا ہوں. آپ کی مطلب جو آپ کام کر رہے ہیں, ڈیلی کام نہیں ملتا, کبھی مل جا گیا کبھی نہیں. اور آپ کی ڈیٹ آف برتھ دوبارہ بتا دیں. 6 تاریخ 2 مہینہ 1982. 1982. 6/2/1982. کام نہیں ملتا, ڈرائیوری کرتے ہیں, لیکن کبھی مل گیا کبھی نہیں. تو یہ اپنی وجہ سے ہے, جذباتی ہیں, یا ویسے ہی پرابلم ہے؟ سلیم صاحب, آپ نے جو ڈیٹ آف برتھ بتائی اور جو آپ کا نام ہے, اس حساب سے جو آپ کے گرد آپ کی انرجی ہے, اس میں تھوڑا سا اپنی قابلیت کو بہت محنت کی ہوگی آپ نے, بہت زیادہ بچپن سے ہی محنت کر رہے ہیں آپ. اس کا رزلٹ یہ والا سال, میں 2 دن کی نہیں, میں پورے سال کی بتاؤں تو اس سال کے اینڈ میں آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ورگو کے حوالے سے بتائیے گا. ورگو والے یہ 2 دن اپنے کسی خواہش کے مطابق ان کو بہت پازیٹیو رسپانس مل سکتا ہے. جو بھی ان کی خواہش ہوگی اس میں وہ بہت اچھا فیس کر سکتے ہیں. 6 ہاؤس کا آنر, 6 ہاؤس میں ان کو کوئی تھوڑی سی ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں. اگر وہ ایکسرسائز کریں, خیالی طور پہ نہ چلیں, پریکٹیکلی چلیں, تو یہ آگے چل کے ان کی لائف میں اچھا ہو سکتا ہے. لیبرا والے, جیسے کہ میں پہلے بھی بتاتا ہوں کہ لیبرا والوں کی, آپ نے بھی بتایا تھا کہ شادی ہونے والی ہے. اتنی چھوٹی موٹی اسٹرالوجی مجھے بھی سمجھ آنے لگا. نہیں, ڈاکٹر کے ساتھ کمپاؤنڈر زیادہ تیز ہو جاتا ہے. تو اسٹرالوجی میں لیبرا جو ہیں وہ 3 فروری کے بعد جوپیٹر ان کے 7th ہاؤس میں بہت اچھا آ رہا ہے. اس کے بعد وینس کا اگر الائنمنٹ ملتی ہے تو ان کی شادیوں کا, ان کے بزنس کے لیے بہت اچھے. اسکارپین والے جو ہیں وہ بہت ایکسٹرا آرڈنری فاسٹ چل رہے ہیں, کیونکہ وہ کافی پین میں تھے. اگلے 2 دن ان کے بہت اچھے گزر سکتے ہیں. سیجیٹیریس والوں کے لیے اگلے 2 دن جو ہیں یہ وہ تھوڑے سے احتیاط سے چلیں گے, کیونکہ ان کا پلانٹری پوزیشن بالکل 99 پوائنٹ پہ رکا ہوا ہے.
اور وہ اس کی وجہ سے کافی بکھرے ہوں گے, ڈسٹرب ہوں گے. اگر تھوڑا سا تحمل سے کام کرے اگلے 2 دن تو ان کے کام ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ عمران علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ویورز اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.